अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी और बैरूनी महाज के ऊपर उसी तरह की गोलाबारी हो रही है जिस तरह की मेरे हमसाए में हो रही है, जहाँ पे एक बारात आई है और वो उनका ख्याल है कि वो दुनिया के पहले और आखिरी मर्द हैं जो कि एक ख़ातून को अपने घर ले जाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो इसलिए उन्होंने आके पूरे महल्ले के अंदर इतनी वो आतिशबाज़ी की है कि लगता है कि जिसमें इंडिया ने हमला कर दिया। तो खैर मैंने बड़ा इंतज़ार किया उनका कि वो अपनी इस वाहियात हरकत से बाज आ जाएं। नहीं आए तो हमने कहा कि आप भी दो चार तुम आके सुन लो तुसी भी। तो दो महाज़ों के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है जी। पहला महाज तो ये है, फाइनल अटैक मैंने आपसे कहा था कि ये आना है अपने 2-3 व्लॉग पहले, वो भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो पहुंच गए हैं और चाचू के सीधे हाथ बैठे हुए थे, पीछे उनके जो थी वो हिना रब्बानी घर बैठी हुई थी। तो वो जो मैंने पिछले दिनों अर्ज़ किया था जिसके ऊपर फ़ौरन मुझे अमेरिका से एक साहब ने, बुज़ुर्ग ने डांट पिलाई कि ये तुमने क्या शुद्धनी छोड़ी थी। हजूर मैंने उससे अगले व्लॉग के अंदर ही अपनी इस बात से रजू कर लिया था, लेकिन वो मेरा अगला व्लॉग जो था वो टेक्निकल ख़राबी की वजह से पहले चला गया और ये वाला व्लॉग बाद में गया। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी कहना चाहें कर लें। आप सारे व्लॉग या तो देखा करें। मैंने और वो एडवांस में माजरत हो गई थी कि बहनों एंज हो गया। तो वो बेसिकली उसकी भी अहवाल बताएंगे कि बिलावल साहब वहाँ पे कैसे पहुँचे हैं और क्या हुआ है वहाँ पे तमाशा। लेकिन फ़िलहाल जो है आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर जो है वो सुनानी है और वो ये ख़बर है कि इमरान खान साहब ने फुल थ्रॉटल फाइनल अटैक कर दिया है। और वो फाइनल अटैक उनका ये है कि आज उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हलफनामा ट्वीट किया है। वज़ीर आज़म जो है जब हलफ उठाता है तो वो इस बात का जो भी उसका मतलब कि मज़हब है, और यकीनन पाकिस्तान के अंदर मुसलमान वज़ीर आज़म ही हो सकता है, आइन के अंदर ये एक है शिक। तो वो कुरान पाक के ऊपर जब हलफ उठाता है तो वो ये कहता है कि मैं रियासत के राज़ों को और उसके फ़ैसलों को खुफिया रखूँगा। तो मैंने 2 व्लॉग पहले आपको अर्ज़ किया था कि अब ये इस फ्रंट से हमलावर होने आ रहे हैं। वो व्लॉग मेरा प्या होएगा, 2 या 3 व्लॉग पहले मैंने अर्ज़ किया था। तो वो आ गया जी मौका, 2 दिन पहले ही शायद अर्ज़ किया था। वो दिन आ गया जी। उन्होंने वो जो है वो ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने बताया है कि जनाब चूँकि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से अपने भाई साहब से जाकर डिस्कशन फरमाई है, लंदन के अंदर उनके कान में खुसर खुसर की है और ये बात उन्हें बताई है खुरम दस्तगीर साहब और ख्वाजा आसफ साहब ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके अंदर। तो लिहाजा ये उन्होंने ये काम कर लिया है, आइन की ख़िलाफ़ वर्जी कर दी है, तो लिहाजा उन्हें उल्टा के मारा जाए और उसकी जगह पे मैंने वज़ीर आज़म बनाया जाए। ठीक है, ये उनका बुनियादी तौर पे कैंपेन है। इस वक्त इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी फ्रंट से लीड कर रहे हैं इस कैंपेन को, और आपको पता है जब फ्रंट से लीड करते हैं तो तमाम बोट्स भी ऑन हो जाते हैं। दुनिया भर से जितने भी उनके पेड कंटेंट क्रिएटर हैं वो भी ऑन हो जाते हैं। तो क्लिक शेयर वाले जो होते हैं वो भी हो जाते हैं। टॉप ट्रेंड भी देखिएगा जब तक आप तक ये पहुँचेगा इसके रिलेटेड कोई ना कोई बन चुका होगा। तो उन्होंने ये बात कही, मैं अभी इसी बात को ही इंजॉय कर रहा था। तो वो उसके बाद जो हैं वो जो जावेद साहब हैं, वो जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी तो नहीं कहना चाहिए, वो सेनेटर साहब जो हैं कि मुदाखलत हुई, हाँ हुई ना वो वाला मामा मुदाखलत तो ना हंस गई हूँ तो भी कह नहीं हुई वो वाला। आहो वो यार नाम नहीं आ रहा यार, वो आरजे था यार रेडियो का, एक 3rd क्लास किस्म का। तो उसके बाद फिर रेडियो के आरजे जो हरकतें करते हैं, 3 रेडियो चलाए ने बना के, पता है उत्थे आरजे को किवें काबू करके रखा है, वरना वो जो उत्थे उन्होंने मेरा मतलब है कि नाइट क्लब बनाया होंदा। तो छड्डो परे इस गल। तो वो साहब जो हैं उन्होंने फरमाया कि बस कुछ ही दिनों की बात है और उसके बाद इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म का हलफ उठाएंगे। ठीक है, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने ख़ुद ट्वीट की, उसके अंदर उन्होंने पॉइंट आउट किया और ये करवाएंगे। हमने आपको ये बताया था, अब कैसे उठाएंगे तो मैंने आपको डिटेल बता दी थी, दोबारा दोहराए देता हूँ। वो ये है कि ये एक पिटीशन की शक्ल के अंदर ये बराह रास्त लेके मेरे सोर्सेज तो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس اہم نازک وقت کے اندر اسے کہیں گے کہ جناب چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری چونکہ اب وہ نہیں کر سکتے تو آپ یہ اختیار فوری طور پہ اپنے پاس لے لیجئے. سپریم کورٹ پہلے اس کو سٹے کرے گی, مہینہ 2 مہینہ سٹے چلے گا اس کے اوپر, اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ کہے گا کہ ہم ایک لارجر بینچ بنا رہے ہیں اور وہ بینچ اس کا فیصلہ لارجر بینچ تو خیر نہیں بنا سکتے, چلیں چھوڑے, میں وہ فکرہ میں حذف کر, ٹھیک, وہ لارجر بینچ نہیں بنائیں گے, وہ پھر اس طرح کا کوئی کام کریں گے. یہ ہمیں بات پی ٹی آئی کے اندر سے ویسے بتائی گئی تھی, میں نے آپ کو اس دن بھی عرض کیا تھا کہ وہ لارجر بینچ بنائیں گے اور اس کے بعد پھر چیف کی تقرری جو ہے وہ سپریم کورٹ کرے گا اور وہی بینچ جو ہے وہ جناب شہباز شریف صاحب کو کال دے گا. یہ ہے ٹوٹل داستان جس حملے کا اب آغاز ہوا چاہتا ہے. مجھے یہ حملہ بڑا آرگنائزڈ لگتا ہے. ایک آئی ڈی ہے فاروق کے نام سے, وہ خاتون بہت زیادہ اینٹی عمران خان کانٹینٹ جو ہے وہ جنریٹ کرتی ہیں اور بڑا آرگنائزڈ طریقے سے اور بہت فاسٹ چل رہی ہوتی ہیں, اور وہ ایک دم انہوں نے پلٹ کے حملہ کر دیا ہے پی ایم ایل این والوں کے اوپر, اور پی ایم ایل این والوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا, اور دونوں ایک دوسرے کو قادیانی ڈکلیئر کیے جا رہے ہیں. کر لو گل. اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب کہ شہباز شریف صاحب کی نیو یارک کے اندر ملاقات ہوئی ہے آسٹریا کے, وہاں پہ چانسلر کہلاتا ہے جو صدر ہوتا ہے, اس سے ہوئی ہے, جو آیا ہوا تھا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے. ایک آسٹریا والے سے ملاقات ہوئی ہے, ایک اور بھی یورپ کے ملک کے سربراہ سے اس کی ملاقات ہوئی ہے, ابھی میرے ذہن میں آ جاتا ہے, میں نے چلتے چلتے دیکھا تھا, لیکن آسٹریا والا مجھے یاد رہ گیا کیونکہ میرے دل وچوں نکلے اوئے دیکھو 4 وظیفے پھاڑ لی بچے واسطے, ہمارے بچے ہائر ایجوکیشن کے لیے وہاں پہ جائیں, ٹھیک ہے. تو وہ ساتھ میں جو پارٹی ایک موجود ہے, میں نے ان کو فوراً میسج کیا, میں کہا یار ان کو وہ 4 وظیفے اسے کہے ہمارے بچوں کے بڑھا دے, وہاں پہ ہمارے بچے جا کے ان کی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ لیا کریں. ایک اور جی یورپ کا, فرانس جو یورپ کا جو ہے وہ مطلب کہہ رہے کہ تاج ہے, اور فرنٹ مطلب یا جرمنی کے پاس اس کی ہوتی ہے جسے کہنا چاہیے امامت, یا فرانس کے پاس ہوتی ہے. اور فرانس جو ہے اس کے بھی وہ میکرونی صاحب جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے, میکرون, ٹھیک ہے, ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو میکرون صاحب جو ہیں ان سے ملاقات جو ہے ان کے ساتھ چاچو کا مل کے مسکرانا, یہ اس کے اندر مذہبی ٹچ بھی ڈال دے گا. اور مذہبی ٹچ ویسے پہلے اہتمام کر رکھا ہے, یہ اس کے ذریعے ٹی ایل پی کو کہا جائے گا ویکھو نا فرانس دے نال جفیاں پا رہے آجو تسی میدان. اچھا, مذہبی ٹچ کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی جو ہے علماء ونگ کے جناب اوریہ مقبول جان صاحب کی خدمات حاصل کی ہیں, اور انہوں نے ٹرانسجنڈر والا جو قانون ہے اس میں سے ایسی شک نکال ماری ہے کہ جس کے کسی خواب و خیال میں بھی نہیں, ٹھیک ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلی دفعہ انہوں نے ختم نبوت والا نکال مارا تھا, ٹھیک ہے, اور ختم نبوت کے اندر سارے شریک تھے اس قانون کو پاس کرنے میں, اس قانون کو بھی پاس کرنے کے اندر سارے شریک ہیں, لیکن چونکہ پروپیگنڈا ہے, چونکہ جھوٹ ہے, چونکہ کنٹرولڈ میڈیا ہے, یوتھیا میڈیا ہے, اور یوتھیے سارے کے سارے اس میڈیا پہ قابض ہیں, اور ان کو ایک شفیق نامی شخص قابض کروا کے گیا ہوا ہے. اور میں اس وقت تک کہوں گا جب تک میرے سارے بے روزگار دوستوں کو دوبارہ اس میڈیا کے اندر اگر جگہ نہیں ملتی, تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی کرنل شفیق کے اپوائنٹ کردہ لوگ اس میڈیا کو چلا رہے ہیں, جن کا کام تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو اس ملک کے اوپر آئندہ 15 سال کے لیے مسلط کریں گے. کہوں گا نا پھر تو, ٹھیک ہے, میں تو کہوں گا پھر بھائی. تو وہ جناب وہ جو ہیں وہ اس کو ایشو بنائیں گے. اب آپ دیکھیں گے وہ ایشو بنا دیا, کپتان نے وسل بجا دی, اب ایشو بن گیا. آپ دیکھیے گا جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا تو وہ ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہوگا. تو اوریہ صاحب نے اس میں سے نکالا ہے کہ اس سے مرد کی شادی ہوگی. اچھا جی, وہ ایک رپورٹر نے پوچھا کہ پائن ہے وچوں میں بھی پورا سیشن قومی اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی کا الاؤ کیتا ہے, مرد عورت کی شادی کیویں نکلی ہے وچوں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, جب کسی مرد یا عورت کے جسم کے اندر اس کو کوئی تبدیلی محسوس ہوگی تو وہ جائے گا, وہ جا کے اپنا مذہب تبدیل کروا لے گا, اپنا جنس تبدیل کروا لے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیے, آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں, آپ نے اگر ایک چھوٹی سی تبدیلی کروانی ہو نا, نام کی, پتے کی, جو کہ بیسک آپ کا حق ہے, آپ کو خون تھکوا دیتا ہے. نادرا کے اندر جو کلرک بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ خون تھکوا دیتا ہے.
اور اس کا جو افسر ہوتا ہے جو سم ٹائم آپ کو جانا پڑتا ہے اس کے پاس، وہ خدا بن کے بیٹھا ہوتا ہے. نہیں تو جا کے دیکھو اتنے ذرا اپنا کی نا ہے دا شملہ پہاڑی دے نال چلے جاؤ، وہ اپنے آپ کو خدا سے بھی کوئی بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے وہ. اور آپ جو ہوتے ہیں وہ لائن سے لگنے کے بچنے کے لیے رات کو 4 بجے صبح فجر سے پہلے تہجد کے وقت اٹھیں، چلو یار شناختی کارڈ بنا دیں، تو آپ شناختی کارڈ بنوانے پہنچے تو وہ آپ کو وہاں پہ آپ کا یہ جرم سمجھ کے آپ کو ڈیل کر رہا ہوتا کہ اچھا تسی لائن چ لگے ہو بغیر آ گئے ہیں، ساڈی نیند خراب کرنا آ گئے، ٹھیک ہو گئے. تو وہ جناب جو ہے اس کے ہاں آپ جا کے جنس تبدیل کروا سکتے ہیں. اور یہ صاحب کمال کرتے ہیں آپ. پھر رپورٹر نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ وہ تو آگے سے کوئی ثبوت مانگے گا. تو کہنے لگے کہ یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ڈٹرمن کرے کہ اس کا ثبوت کیا کہتا ہے. تو وہ تو کہے گا نا کہ ڈاکٹر سے جا کے جناب سرٹیفکیٹ لے کے آؤ کہ آپ کو اپنے جسم کے اندر کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، تو وہ جا کے ڈاکٹر سے چیک کروائیں اور اس کا مجھے سرٹیفکیٹ لا کے دیں. اور بائی دا وے اس طرح کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اکیلا ڈاکٹر جاری نہیں کرتا، اس کے لیے ڈسٹرکٹ بورڈ بیٹھتا ہے. یہاں پہ آپ کے جسم کی چھوٹی سی ڈسیبلٹی ہو، ایک بندے کی ٹانگ نہیں ہے، نظر آ رہا ہے سب کو ٹانگ نہیں، قانون نہیں مانتا اس بات کو کہ ٹانگ نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ ڈسٹرکٹ بورڈ بیٹھتا ہے. ڈسٹرکٹ بورڈ کے اندر تمام بڑے ہاسپٹلز کے MS صاحبان بیٹھتے ہیں اور اس بندے کو طلب کیا جاتا ہے وہاں پہ، اور وہ اس کے جسم کا معائنہ کرتے ہیں، پھر اس کے ٹیسٹ ویسٹ سارا کچھ کر کے پھر اس رپورٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں یار یہ ٹانگ نہیں ہے. وہاں پہ جنس کی تبدیلی کا اتنا بڑا ایشو، اور وہ اس کو ڈاکٹر انوالو کر دے گا. تو پھر من گئے نا اوریہ صاحب کے ڈاکٹر کی طرف جانا چاہیے تھا، ڈاکٹر پہلے ہی بیچے گئے. لیکن ان کا خیال ہے کہ وہ قانون کے اندر مینشن ہونا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا. لو جی مینشن کر دینے، ڈاکٹر آٹومیٹیکلی ہے، ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ کے بغیر نادرا کیسے اس کو وہ کر سکتا ہے. یار کو خدا کا خوف کیا کرے. لیکن یہ مذہبی رنگ بھی اس کے اندر ڈالنا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ختم نبوت کا تڑکا ڈالا تھا، اس دفعہ یہ مذہبی رنگ ڈالنا. تو یہ پوری سکیم تیار ہو گئی، اور یہ سکیم تیار کر کے تو جاتے جاتے وہ جو ہے چاچو پہنچ گئے انگا کے اوپننگ سیشن کے اندر، انہوں نے شرکت کر لی ہے. اور وہاں پہ ان کے سیدھے ہاتھ کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف رکھتے تھے. بلاول صاحب جو تھے انہوں نے تاشکند سے سیدھا امریکہ پہنچنا تھا. پہلے انہوں نے کہا، پہلی وہ فلائٹ مس کر گئے کیونکہ وہ سوئے رہ گئے ہوٹل میں. 15 گھنٹے بعد جب دوسری فلائٹ آئی تو انہوں نے بتایا کہ جی میں واشنگٹن ڈی سی آ رہا ہوں. لیکن سارا مسعود احمد خان صاحب پوری بارات لے کے جو وہاں پہ ہمارا ایمبیسی ہے اس کے تمام ڈرائیور اکٹھے کر کے، تمام گڈیاں اکٹھیاں کر کے وہاں پہ پہنچے، کیونکہ چاچو نے لات مار دی تھی. انہوں نے کہا کوئی لیموزین ہائر نہیں کی جائے گی. چاچو نے سٹینڈنگ ڈائریکشن دی تھی کہ جو ایمبیسی کے پاس گاڑیاں ہیں وہی استعمال ہوں گی، کوئی لیموزین باہر سے ہائر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لیموزین ہائر کرنے کا ٹھیکہ وہاں پہ ایک کسی پاکستانی صاحب کے پاس ہے، تو وہ لمبا مال بنایا اور بنوایا کرتے تھے. چاچو نے چھری پھیر دی. انہوں نے کہا جڑی سفیر صاحب کی گاڑی وہ میں خود استعمال کروں گا، باقی جو ہیں وہ فرسٹ سیکٹری کی گاڑی وہ استعمال کر لیں گے، جانے آنے کے لیے یار پیدل چل جایا کرنا. ٹھیک ہے، چاچو نے وہ کر دیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو لیٹ آنے کی باعث اس ہوٹل میں جگہ نہیں ملی جہاں پہ کہ انہیں ملنی چاہیے تھی، جہاں پہ چاچو ٹھہرے ہوئے تھے. تو لہذا دونوں ہمارے ڈگنیٹریز الگ الگ جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. بلاول صاحب جو ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ میں مطلب کہ واشنگٹن آؤں گا، پھر آخری وقت میں انہوں نے بتایا کہ میں ڈی سی آؤں گا. پہلے بارات جو تھی وہ ہماری وہ واشنگٹن والی جگہ پہ گئی، پھر نیو یارک والی جگہ پہ گئی. تو اس طرح کر کے تھوڑا جا وہ گجر جا پہ آ گئے. تو اس کے بعد بلاول صاحب جو ہیں وہ اب وہ اس اجلاس کے اندر شریک ہیں، اور چاچو جو ہیں وہ بہت ایکٹیولی اس وقت انگیج کر رہے ہیں. اس انگیجمنٹ کا فائدہ اٹھا کے عمران خان نے قلعے کے اوپر حملہ کیا. اب جو قوتیں کہتی ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ان کی نیوٹرلٹی جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ وہ نیوٹرل ہیں یا اندر خانے عمران احمد خان نیازی کو اس حملے کے لیے شے دے رہے ہیں. اور وہ کیا فیصل جوید خان کا جو ٹویٹ ہے میننگ فل ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں پھر عالیہ یا عظمیٰ کی طرح سے بڑی پکی یقین دہانی ہے کہ بس تسی ایک دفعہ آ جاؤ پٹیشن لے کے تو پھر دیکھو اسی کی کر لیں. پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا نا
کہ پٹیشن ریجیکٹ ہو گئی، کوئی بات نہیں، وہ دوبارہ پٹیشن اٹھا کے لے آؤ، پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ ثاقب نثار مافیا ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہوا چاہتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔